दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिस तरह ढाल आप कर देते हैं जंग में बरसते हुए तीरों के सामने, तो वो तीर ढाल से टकरा के गिर जाते हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचता। तो रोज़ा भी आतिश दोज़ख से ढाल है, जहन्नुम की आग से बचाने वाला है। रोज़ेदार को अल्लाह की ख़ास रहमत नसीब होती है। एक हदीस में आता है कि लिस्साए में फ़रहतुन इंदा फ़ित्रही व फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बे। रोज़ेदार को दो खुशियाँ में नसीब होती हैं। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है, जब सारे दिन की भूख और प्यास काटने के बाद शाम के लम्हे होते हैं और फिर रोज़ा मंजिल तक पहुंचता है, तो किस मुसर्रत और खुशी और सरशारी के आलम में रोज़ादार होता है कि शुक्र है कि इतनी लंबी और इतनी सख्त गर्मी के माहौल की शिद्दत के बावजूद अल्लाह ताला ने मुझे रूब मंजिल किया। तो उस वक्त एक एहसास उसके साथ जुड़ा होता है। और फिर जब वो ठंडा और मीठा मशरूब अपने कामों दहन में टपकाता है और वो ठंडा मीठा मशरूब उसकी रगों को तर करते हुए मैदे की तरफ बढ़ रहा होता है, उसकी ज़ुबान बोले ना बोले दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है, उसका एक एक उज़्व बदन रब का शुक्राना अदा कर रहा होता है। वो ठंडा और मीठा मशरूब रगों को तर करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन शुक्राने का वो पैकर बन जाता है। वो एक मुसर्रत, एक खुशी का आलम होता है कि रोज़ा भी निभ गया, सारे दिन की तकलीफ भी कट गई और अल्लाह ने मुझे इफ्तार के लम्हों तक पहुँचाया। फरमाया रोज़ेदार को एक खुशी तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है, वह फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बे। और दूसरी खुशी रोज़ादार को तब मिलेगी जब रोज़े के सिले में अल्लाह अपना दीदार अता फरमाए। बनी आदम के जितने भी अमल हैं 10 से लेकर 700 गुना तक उसका सवाब औलाद आदम को उसका दिया जाता है। जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा। तो बाज़ को 10 गुना, बाज़ को 70 गुना, बाज़ को 100 गुना, बाज़ को 700 गुना। तो 10 से लेकर 700 गुना तक बंदे के आमाल का सिला दिया जाता है। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया, लेकिन रोज़ा जो है अल्लाह फरमाता है वो मेरे लिए है और उसका अजर मैं खुद अता करूँगा। जब वो खुद अता करेगा तो कितना अता करेगा। सखी इतना बड़ा हो तो फिर क्या अता करेगा। बल्कि बाज़ ने इसको अजज़ीब ही की बजाय कि लिस फरमाया कि अस्सौमु ली व आना उज्ज़ा बिही, इसको उज्ज़ा पड़ा है बसीग़ा मजहूल कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। बाकी आमाल की जज़ा जन्नत है, जन्नत की नेमतें हैं और बहुत कुछ है, लेकिन रोज़े की जज़ा मैं खुद हूँ। और जिसको वो खुद मिल गया फिर जन्नत में मिल गई, जन्नत वाला जो मिल गया फिर जन्नत भी मिल गई, जन्नत की नेमतें भी मिल गई। तो रोज़ा अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया है, उसकी रज़ा का ज़रिया है। तो खुश नसीब लोग रोज़े की बरकतें हासिल करते हैं। और एक रिवायत में आता है जब रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है, अल्लाह अहले ईमान को, अपने बंदों को मोहब्बत की नज़र से देखता है। और अल्लाह जिसको मोहब्बत की नज़र से देख ले फिर उसे कभी अजाब नहीं देगा। अल्लाह अकबर। तो ये रोज़ादार के लिए अल्लाह की करम नवाजियाँ हैं, अल्लाह की रहमतों के उजाले हैं जो उसके ऊपर बरसते हैं। तो मैं और आप इस माह अनवर को, इस माह नूर को इस तरह से गुजारें कि हमारे अंदर के पाप धुल जाएं, हमारी गलास्तें गुनाहों की मिट जाएं, हमारा सीना साफ़ हो जाए, हम अहले ईमान के लिए कुशादा दिल हो जाएं। हमें जो है वो झूठ से, तकब्बुर से, बुखल से, रिया से और दीगर उमूर बद से इज्तिनाब करने की आदत पड़ जाए। रोज़ा जो सिखाना चाहता है हम वो इससे सीख लें और रोज़े की बरक़ात ज़ब्ते नफ्स की सूरत में हमें नसीब हो जाएं। तो हम रोज़े के बाद भी, माह सियाम के गुज़रने के बाद भी एक नई ज़िंदगी लेकर, एक ताज़गी लेकर, एक नूर और रोशनी लेकर के जो है वो मुआशरे के, इस्लामी मुआशरत के एक अहम फ़र्द की सूरत के अंदर जो है वो सामने आए। तो अल्लाह इस माह सियाम की बरकतें हमें नसीब फरमाए। हर साल महीना आता है, गुज़र जाता है, हम पूरा महीना भूख काटते हैं और फिर वहाँ के वहाँ ही खड़े रहते हैं। तो फिर हमें सोचना चाहिए, लेकिन अगर तब्दीली आती है तो फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज की इस तारीख़ में हम अज़म करके उठें कि हमारा ये माह सियाम हमारी ज़िंदगी में एक संगे मील साबित होगा और हम एक नए बांकपन के साथ, नए अज़म के साथ ये महीना गुजारेंगे और ज़ब्ते नफ्स सीखेंगे। इस महीने से अपनी आँखों पर पहरे बैठाएंगे,
اپنے خیالوں پہ قابو رکھیں گے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیں گے، اپنی زبان سے ایک جملہ بھی غلط نہیں نکلنے دیں گے، نہ جھوٹ، نہ بہتان، نہ گالی، نہ سب و شتم، نہ شکوہ، نہ غیبت، نہ چغلی، اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ بہت سارے گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں۔ لقمہ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اپنی آنکھوں پہ شرم و حیا کے پہرے بٹھائیں گے، اور یوں ایک پورا مہینہ جب ہمارا گزرے گا تو ضبط نفس کی جو عادت ہمیں پڑ جائے گی اس کو ہم بعد میں کام میں لائیں گے، اور پھر چند ماہ ایسے گزر گئے تو پھر ہمیں سرور بھی نصیب ہوگا، زندگی گزارنے کا لطف بھی آئے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو عبادت میں سرور نصیب ہو تو وہ اپنی نظر کو غیر محارم کو شہوات سے دیکھنے سے محفوظ کر لے، اس کو سجدے میں سرور آنے لگ جائے گا، سجدے میں لطف آنے لگ جائے گا۔ اگر ہماری نظر ناپاکیزگی کا شکار رہتی ہے اور نظر جو ہے وہ طاہر نہیں رہتی، جلوت میں ہو یا خلوت میں، تو پھر ہمیں عبادت کا سرور کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو عبادت کا اپنا ایک لطف ہے، عبادت کا اپنا ایک چسکا ہے، ایک مزہ ہے۔ دیکھیے، آپ فروٹ کھاتے ہیں، پھل لیتے ہیں تو اس کا ایک سرور ہے، مشروب لیتے ہیں تو اس کا ایک سرور ہے، کھانا کھاتے ہیں، مختلف جانوروں کے گوشت کا اپنا الگ الگ ذائقہ ہے۔ تو جس طرح مختلف کھانوں کے ذائقے الگ ہیں، مختلف آوازوں کا تاثر اور ذائقہ اور لطف الگ ہے، اسی طرح عبادات کا بھی لطف ہے۔ سجدے کا الگ مزہ ہے، قیام کا الگ مزہ ہے، رکوع کا الگ لطف ہے، پھر اس کی کیفیات الگ ہیں۔ سجدہ گھر میں کریں تو لطف اور ملتا ہے، مسجد میں کریں تو لطف اور ملتا ہے، کسی صالح امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو لطف کچھ اور ملتا ہے، اور اگر پیشانی کو حرم کی زمین مل جائے تو پھر لطف کچھ اور ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کے دیگر اعمال، روزے کا ایک لطف ہے، ایک سحری کا لطف ہے۔ یار سحری اگر آپ اکیلے کریں تو اس کا مزہ اور ہے، کسی ہوٹل میں کریں تو اس کا لطف اور ہے، اور چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھائیں اور سحری کا لمحے ہوں اور تہجد گزار ماں کے ہاتھوں سے پکے ہوئے پراٹھے کھائیں تو پھر سحری کا لطف کچھ اور ہے نا، سرور اور ہے۔ اچھا، آپ کو اپنے مرشد کے ساتھ بیٹھ کے شہد سحری کرنے کا موقع مل جائے تو اس کا لطف کچھ اور ہے۔ اسی طرح افطاری کا مزہ ہے، گھر میں کریں، دوستوں میں کریں، کسی صالح شخص کی صحبت میں کریں، لطف اور ہے۔ اور اگر افطاری کرنے کا موقع آپ کو گنبد خضرا کے سامنے نصیب ہو جائے، کھجور بھی مدینے کی ہو، دھرتی بھی مدینے کی ہو، اور سامنے سبز گنبد ہو، اور پھر کھجور مدینے کی کھا رہے ہو اور نظر حضور کے روضے پہ ہو، تو پھر افطاری کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے نا۔ تو ہر عمل کا ایک لطف ہے، ہر عمل کا ایک سرور ہے، ہر عمل کا ایک حظ ہے۔ روزے کا الگ مزہ ہے، رکھنے کا الگ مزہ ہے، بھوک کاٹنے کا الگ مزہ ہے، پیاس کی شدت کا مزہ الگ ہے، کھولنے کا الگ مزہ ہے، تراویح کا الگ مزہ ہے، تلاوت کا الگ مزہ ہے، سجدے کا، قیام کا، رکوع کا، تشہد کا، قومے کا، جلسے کا، ہر عمل کا ایک لطف ہے۔ لیکن لطف نصیب کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی نظر پاک ہوتی ہے۔ جب نظر پاک ہوتی ہے تو پھر ہم، نظر پاک نہیں ہوتی تو ہم ٹکریں تو مارتے ہیں لیکن عبادت کا سرور نہیں آ رہا ہوتا۔ سبحان ربی الاعلی جب بندہ پکار رہا ہوتا ہے، پیشانی بھی سجدے میں، اس کی ناک بھی سجدے میں، اعضائے بدنیاں بھی سجدے میں، اور ادھر سے پکار رہا ہے سبحان ربی الاعلی، مالک دیکھ کائنات میں مجھ سے نیچا کوئی نہیں، تیرے سے اونچا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر سرور کیوں نہیں آئے گا، لطف کیوں نہیں آئے گا؟ مالک کی دہلیز پہ پیشانی رکھ کے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، تو کیوں سرور نہیں آئے گا؟ لیکن یہ سرور تب آئے گا اگر نظر پاک ہوگی۔ آج کے موسم میں، آج کے دور میں نگاہیں بہت ناپاکیزہ ہو گئی، اور دور موجود کے اندر، اس سوشل میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا نے لوگوں کی تنہائیاں بھی پاک نہیں رہنے دی۔ آج بند کمرے میں لوگوں کی نگاہیں اور لوگوں کی نظریں ناپاکیزہ ہو گئی ہیں۔ صاحب کیا زندگی یوں ہی گزار کے چلے جائیں گے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی تو ہے جو دیکھ رہا ہے، کوئی تو ہے کہ جو ہمارے ایک ایک عمل کا محاسبہ کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو ایک ایک عمل کا وزن کرے گا اور قیامت کے دن ترازو پہ سارے عمل تولے جائیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی برباد کر لیں۔ زندگی خواہشات کا نام نہیں ہے۔ آپ اپنی ماں کے لیے کتنی خواہشات قربان کرتے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے کتنی خواہشیں قربان کرتے ہیں،
آپ اپنی بیوی کے لیے کتنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کتنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، تو مالک کے لیے کوئی خواہش قربان نہ کریں اور کہیں کہ مالک کا قرب مجھے مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی محبت اتنی سستی تو نہیں ہے۔ یہ دنیا دار سے پیار کریں تو اس پیار کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے، کسی سے پیار کریں تو اس کا بھی کوئی آپ کو جو ہے وہ اس کی بھی قیمت دینی پڑتی ہے۔ تو اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق، رسول اللہ کا عشق کوئی اتنا سستا تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہ دینی پڑے۔ اپنی خواہشات کی گردن پہ چھری پھیرنی پڑے گی، اپنی تمناؤں کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی خلوت کو بھی پاکیزہ رکھنا پڑے گا، اپنی جلوت کو بھی پاکیزہ رکھنا پڑے گا۔ اور یہ روزہ سکھاتا ہے ہمیں، روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے صوفیاء ایک مراقبہ کرتے ہیں اور اس میں وہ یہ مراقب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ احساس ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے ہر وقت کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں میں ہوں، تو پھر گناہ کرنے سے گریزاں ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ احساس گناہ کرنے سے بندے کو بچاتا ہے۔ اور میرے حضور نے بھی ارشاد فرمایا، جب جبریل امین نے پوچھا کہ حضور احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اگر پوری زندگی میں پھیل جائے تو گناہ کرنا مشکل ہی نہیں، محال ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ نور، یہ چیز انسان کی زندگی میں گناہوں سے بچانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ 7ویں کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر بھی موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اب دروازے بھی بند ہیں۔ اس نے اپنے بت کے اوپر بھی کھیس ڈال لیا اور حضرت یوسف کو پکار رہی ہے، جوان راہ نہ ہو، شباب کی جولانیاں ہوں اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بےتاب ہو، ہاتھ جوڑ کے حسن خیرات مانگے جوان اور شباب سے، تو پھر اپنے جذبات کو کون قابو میں رکھے گا؟ لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نگاہ سے چھپ گئی اور اس پتھر کے مجسمے کی بے نور آنکھوں سے بھی حیا کرتی ہے اور کھیس ڈال لیا۔ تو اس جھوٹے خدا سے ڈرتی ہے تو میں اس سچے خدا سے نہ ڈروں جو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر گناہ کیا، گناہ کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ ایسا یقین برستا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب اپنی آبرو بچانے کے لیے دوڑتے ہیں تو کفل ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، زنجیریں پگھلتی چلی جاتی ہیں اور اللہ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ زندگی میں حسن بھر دیتا ہے۔ یہ یقین زندگی میں گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور یہ یقین صوفیہ محنتوں سے حاصل کرتے ہیں۔ ماہ سیام میں اللہ اس یقین کو چھڑک دیتا ہے۔ کڑکتی دھوپ ہے، برستی گرمی ہے، بندہ پھر بھی پانی نہیں پی رہا، ٹھنڈا مشروب میسر نہیں لے رہا، کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اللہ اس مہینے میں عطا کرتا ہے۔ اس کو اگر جذب کر لیا جائے، روح میں اتار لیا جائے، تو رمضان المبارک کے بعد بھی یہ یقین کام آئے گا۔ جو اللہ رمضان میں دیکھتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے۔ جو اللہ پانی پینے لگے، کھانا کھانے لگے دیکھتا ہے، میز کے اوپر سے یا نیچے سے رشوت لینے لگے اللہ تب بھی دیکھتا ہے، نظر بھٹکنے لگے وہ تب بھی دیکھتا ہے، خیال بہکنے لگے وہ تب بھی دیکھتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کی رحمتوں کا روپ ہے۔ یہ نعمت بھلا کسی اور کے پاس ہے کہاں جو اللہ نے اہل ایمان کو عطا کی ہے؟ روزہ تو من سوار دے، روزہ تو اندر کے میل اجال دے، روزہ تو اندر کی غلافتیں کھرچ دے، روزہ تو جو ہے وہ ضبط نفس کا کرینہ سکھا دے، روزہ تو اللہ سے ملانے کا طریقہ بتا دے، روزہ تو من کی روشنیوں کا ذریعہ ہو، روزہ تو پچھلے پاپ مٹا دے، آگے زندگی گزارنے کا ڈھب دے دے۔ تو یہ ایک ایسا نور ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ماہ صیام کی برکتیں نصیب فرمائے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔